जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मरीम नवाज साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे तनकीद की है, आइन को रीराइट करने का इल्जाम लगाया है। हुकूमत को अगर मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो हुकूमत तो नहीं टूटेगी, उसको तो कोई मसला नहीं है, तहरीक इंसाफ की मेजोरिटी तो नहीं हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद ये लोग इतने फिक्रमंद क्यों हैं, इतनी तनकीद क्यों हो रही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज इजलास होना है, जिसमें एडहॉक जजेस के तैनाती तकर्री के हवाले से फैसले होंगे। शिबली फराज साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब को खत लिखा है। उन्होंने ये खत में अपने ये चीज अर्ज की है, ये गुजारिश की है कि जनाब ये जो फैसला इस वक्त लिया गया, इससे ये तासुर मिलता है कि एक जमात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आरा को बैलेंस करने की कोशिश है। तभी ये तजवीज क्यों सामने आई जब मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आ गया। ये शिबली फराज साहब ने पूरे अपने खत के अंदर ये सारी तफसील लिखी है। उसके साथ साथ उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने भी खत लिख दिया जी जुडिशल कमीशन को ऑफ पाकिस्तान को, उनके सरबरा यानी चेयरमैन को भी और तमाम मेंबरान को। उसमें उमर अयूब साहब ने कहा कि यह तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मुसावी करने का इकदाम है। मतलब कि एक पार्टी, आपने देखा होगा मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला आया 8-5 से, उसके बाद से जनाब ये तजवीज सामने आ गई और इसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि अब काजी फायज ईसा साहब जो है उनकी जो राय है उसमें एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं वो माइनॉरिटी में है, उनके साथ अक्सरियत नहीं है। और जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बात की वो मेजोरिटी में है। तो उसको बैलेंस करने के लिए नए जज लाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो है वो बैलेंस किया जा सके। और आने वाले जो मुकदमात होंगे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी, आर्टिकल 6 के मुकदमा, ये सारी चीजें जो हैं उस मामले को बैलेंस करने के लिए इन जज साहिबान के नाम तजवीज किए गए। अब उमर अयूब साहब ने भी खत लिख दिया। उमर अयूब साहब ने यह भी कहा है कि जेर इल्तवा जो मुकदमात बनाकर ऐसी तजवीज नहीं दी जा सकती, जो जेर इल्तवा मुकदमात हैं उनको बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की असामियों पर भी तकर्री नहीं की गई। जो मुस्तकिल असामियां थी, आपको याद होगा कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे पेशावर के, उन्होंने भी खत लिख के कहा था कि जनाब वहां पे असामियां खाली हैं, क्यों नहीं इजलास बुलाया जा रहा। तो उनके जाने का इंतजार किया गया, उसके बाद इजलास बुलाया गया। अच्छा, एडहॉक जजेस की तकर्री की तजवीज का वक्त को देखा जाए तो ये तासुर मिलता है कि हाल ही में 8-5 जजेस के फैसले के फौरी बाद ये सामने आई है ये तजवीज। तो वही जो मैंने कहा कि ये वो तासुर ये मिल रहा है कि जैसे इन जजेस को इसलिए लाया जा रहा है कि बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है वो मैंने आपको बता दिया कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो आरा है उसको बैलेंस करना है। ये दोनों मौजूद शख्सियात इल्जामात लगा रही हैं, ये वो कह रही हैं, उन्होंने अपने खत के अंदर ये बात की है। अच्छा, अब मसला ये है कि इशू क्या है हुकूमत को, ये समझना बहुत जरूरी है। मरीम नवाज साहिबा ने भी आज कहा कि जनाब आइन को रीराइट कर रहे हैं जज साहिबान, खुदारा मुल्क को चलने दें। बाकायदा उन्होंने तकरीर के दौरान बड़ी सख्त तनकीद की सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के ऊपर और बड़ा संगीन इल्जाम लगाया कि वो आइन को रीराइट कर रहे हैं। इससे पहले अज़मा बुखारी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के घरेलू ख्वातीन को टारगेट किया कि उनकी बेगमात का, घर के लोगों का, उस तरह के जनाब कि शायद उनकी वजह से इस किस्म का कोई फैसला आया। क्या ये रवैया मुनासिब है? मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि जी कि ये कौन है जिनको तरक्की अच्छी नहीं लगी, आइन रीराइट किया जा रहा है, हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी, किसी ने रखना डाला तो आईनी हाथों से निपटा जाएगा। रखना कौन डाल रहा है? तो अब ये रीराइट करने का इल्जाम और इसके अलावा और भी बड़ी सख्त बातें की हैं और हुकूमत की जानिब से मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस किस्म की बातें हैं जी कभी इमरजेंसी लग जाएगी, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हुकूमत को मसला क्या है? मतलब समझने की बात है, अगर ये सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल भी जाती हैं तो तहरीक इंसाफ फिर भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं आती, तहरीक इंसाफ फिर भी तहरीक अदम एतमाद लाने की पोजीशन में नहीं आएगी। तो हुकूमत क्यों डरी हुई है? इशू ये है कि अगर ये सीटें नहीं मिलती हैं तो फिर हुकूमत वो आईनी तरमीम नहीं कर सकेगी। काजी फायज ईसा साहब या दीगर जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी नहीं कर सकेगी। और अगर वो 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती है तो उस तरमीम की अदम मौजूदगी में फिर काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद ये मामला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। कौन सा मामला है? इंतखाबात में धांधली वाला। वो पिटीशन तो पहले ही पेंडिंग पड़ी है, लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने उसको अभी तक उसके ऊपर बात नहीं की, उसके लिए कोई बेंच नहीं बनाया। ऑल्दो कि जो ही नून लीग की पिटीशन आई फौरन उसका नंबर अलॉट कर दिया गया, उसको कमेटी के सामने रख दिया गया और वहां पे 2 मेंबर्स ने इसकी मुखालफत कर दी, मंसूर अली शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि जनाब जब तक वो तफसीली फैसला नहीं आता तो इतनी जल्दी हम कैसे उनकी रिव्यू पिटीशन सुन लें। और काजी साहब 1-2 से जनाब वो हार गए वो आर्ग्यूमेंट और इस वजह से वो बेंच नहीं बन सका।
لیکن دوسری جانب بنیادی انسانی حقوق ہو جائے، انتخابات میں دھاندلی ہو جائے، وہ والا معاملہ جو ہے اس طرح عدالت میں سامنے نہیں آ رہا۔ اب حکومت کو یہ خدشہ ہے، آج ایکسپریس جو ٹریبیون کی سٹوری ہے اس کے اندر بھی یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ ایک حکومتی وزیر نے ایکسپریس نیوز کے نمائندے جو ہیں حسنات ملک صاحب، ان کو یہ بتایا، ان کی سٹوری ہے کہ جناب خدشہ یہ ہے کہ اکتوبر نومبر کے بعد ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ پٹیشن اٹھا لے اور جو سارا معاملہ جب سامنے آئے گا، کھلے گا، انتخاب کا معاملہ کھلے گا اور حکومت کو گھر چلتا کر دیا جائے۔ اچھا، اسی قسم کی ایک بات حکومتی ایک شخصیت نے مجھے بھی بتایا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، مطلب آپ ہر چیز کی ذمہ داری کیوں لے رہے ہیں؟ اور دوسری طرف آپ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں آف دی ریکارڈ کہ ہم تو یہ کام نہیں کرنا چاہتے، ہم سے تو کروایا جا رہا ہے، یہ میں بڑی آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ اس شخصیت نے آگے سے مجھے کہا کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تو پتہ نہیں جو ہے ساری گردن ان کے ہاتھ میں، انہوں نے گردن کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، کسی اور چیز کے بارے میں کہا تھا کہ ہماری تو مطلب انہوں نے ہاتھ میں ہماری گردن میں، وہ میٹافور یوز کر لیتا ہوں کہ جی گردن، انہوں نے کہا کہ ہماری ان کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جو سارا دھاندلی والا معاملہ ہے یہ جو ہی کھلے گا، یہ جو ہی فارم 45 47 والے معاملات کھلیں گے، ہماری حکومت تو چلتی بنے گی، یہ ایشو ہے۔ تو اس وجہ سے بہت ساری چیزوں کے اوپر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے، اور یہی وہ خدشہ ہے جس کی وجہ سے مریم بی بی بھی اتنی تنقید کر رہی ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی ناخوش ہیں، آلدو کہ ان کی میجورٹی تو قائم ہے، 5 سال ان کو کس نے حکومت کرنے سے روکا۔ ہاں ایک چیز ہے کہ جب حلقے کھلیں گے، اگر وہاں پہ بیچ میں کوئی ایسی چیز نکلتی ہے کہ وہاں پہ ریکارڈ درست نہیں ہے تو پھر وہ کہیں گے جناب یہاں پہ ری الیکشن ہوگا، اس حلقے میں ہوگا، اور اگر زیادہ حلقے کھلے تو پھر وہ پورا جو الیکشن ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی وہ جو الیکشن ہے، خواجہ آصف صاحب نے تو کہا تھا کہ جی الیکشن پہ اٹیک کریں گے، بھائی اس الیکشن کو تو ملیا میٹ کر دیا انہوں نے پہلے ہی، وہ کس طریقے سے الیکشن چلایا گیا، اور یہ تاثر ملا کہ جیسے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ ایک مخالف پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ یہ بات کی سپریم کورٹ کے اندر جج صاحبان نے یہ ریمارکس دیے کہ یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ جیسے یہ ایک کوئی ایسا فریق ہے اس کے مقابلے میں، اس کا یہ تو ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا کام ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک جیسا اس کا سلوک ہو، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جیسی یہ سہولت فراہم کرے، پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشنز کروائے۔ لیکن یہ تو ایک فریق بنا ہوا ہے، ایک عام لیٹیگنٹ بنا ہوا ہے، ایک پٹواری یا کوئی اس ٹائپ کا جو ہوتا ہے جس کی کوئی زمین کا مسئلہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ یہ باقاعدہ وہاں پہ جج صاحب نے ریمارکس دیے، اور آپ طرز عمل بھی دیکھ لیں الیکشن کمیشن کا، اس سے بالکل واضح ہے کہ وہ لگتا یہ ہے کہ وہ ایک مخالف ہے، وہ ایک حریف ہے، ایڈورسری ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا۔ یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو یہ وہ بڑا خدشہ ہے کہ جناب تحریک انصاف کی سیٹیں جو ہیں اگر ان کو مل گئیں اور ہمیں نہ ملیں تو ہم 2/3 اکثریت سے وہ ترمیم نہیں لا سکیں گے۔ اچھا، دوسری خواہش کیا تھی کہ تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بن جائے گا، لوگ ایفیڈیوٹ نہیں جمع کروائیں گے، اور یہ بہت سارے دوستوں نے کہا کہ جی یہ بن جائے گا، وہ بن جائے گا۔ میں نے اسی وقت آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ساری سائیکل ہے، یہ اس سائیکل کی اب ڈیمائز کا پیریڈ ہے، اس سائیکل کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہو سکتی، جتنا مرضی زور لگا لے۔ ایک نیچرل فینومینا ہوتا ہے، ایک قدرت ہوتی ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اور میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی بندہ نہیں ٹوٹے گا، I'll be really surprised۔ اب تک جو 41 لوگ تھے جنہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کروانے تھے، ان میں سے 38 نے ایفیڈیوٹ جمع کرا دیے، ایک بھی نہیں ٹوٹا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا ختم شود، اور وہ اتنے لوگ ٹوٹ جائیں گے، اور جو 3 جنہوں نے ابھی تک نہیں جمع کروائے وہ تینوں بھی ملک سے باہر ہیں، اس وجہ سے انہوں نے جمع نہیں کروائے۔ تو اب وہ ساری سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی، اور اسی وجہ سے اب عدلیہ کے اوپر چڑھائی شروع کر دی گئی ہے، سپریم کورٹ کے اوپر تنقید شروع کر دی گئی، اور جس قسم کی تنقید یہ کرتے ہیں، نون لیگ کی قیادت کرتی ہے، اس قسم کی تنقید ہم نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ ہاں سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے تنقید، سوشل میڈیا پہ دشنام ترازی بھی ہوتی ہے، نامناسب الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن لیڈرشپ کے لیول پہ کیا کوئی پاکستان تحریک انصاف کا منسٹر آف انفارمیشن کسی صوبے کا وہ بیٹھ کے جج صاحبان کی فیملی کو اس طرح ٹارگٹ کر سکتا ہے؟ آپ مجھے ایک بھی مثال دکھا دیں کہ وہ ججز کی فیملی کے حوالے سے کہہ رہا ہو، اس طرح کی بات کر رہا ہو۔ آئین کو ری رائٹ کرنے کی جو بات ہو رہی ہے تو وہ چلیں آپ نے ایک رائے دے دی، ری رائٹ کی بات کر دی، لیکن اس میں ان کے فیملی ممبرز کو ٹارگٹ کرنا اور ایک شخص کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ بھائی سیٹیں ان کی ہیں، ووٹ ان کو پڑا ہے، تو آپ کو تو نہیں مل سکتی۔ اچھا جی، کل سے ایک خبر سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی تھی، چودھری شہزاد گل صاحب ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اور بہت سارے، مجھے یہ اس لیے کہ یہ اسکرین شاٹ مجھے بھیجی گئی جس میں خبر یہ تھی جو میرے نام سے منسوب کر کے خبر چل رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے میجر دانش کے ذریعے اڈیالہ جیل میں عمران خان کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ سے جو اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتی ہے،
اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا, ایسی کوئی بات نہیں, اور یہ کہا کہ عمران خان صاحب گیسٹ روم سے روانہ ہو گئے. سینئر صحافی اطہر کاظمی, ایک تو پتہ نہیں سینئر کیوں مجھے انہوں نے لکھا ہے اتنا, پر اینی وے سینئر صحافی اور میجر دانش, نام بھی جو ہے وہ بڑا زبردست فلمی قسم کا نام ہے. بھائی ایسی کوئی خبر میرے پاس نہیں ہے, نہ ہی میں نے کوئی ایسی بات کی ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, یہ فیک نیوز ہے جس نے بھی پھیلائی ہے. اور اگر کسی نے کوئی پیغام بھیجنا ہے تو وہ کوئی میجر دانش کے ذریعے نہیں بھیجے گا, اور بھی بہت دانش مند لوگ ہیں جن کے ذریعے پیغام بھیجا جا سکتا ہے. تو یہ انتہائی فیک نیوز قسم کی خبر ہے اور فلمی قسم کی خبر ہے. اور آپ کو پتا ہے جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں, جو میرے ولاگز دیکھتے ہیں, آلدو کی تعداد بڑی لمیٹڈ ہے, لیکن آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ میں کبھی بھی سنسنی والی خبر اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں پھیلاتا کہ جناب جس کا نہ کوئی سر ہو نہ کوئی پیر ہو. اچھا, بنگلہ دیش میں احتجاج ہو رہا ہے. وہاں پہ جو حکومت نے ایک کوٹا سسٹم لانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت کے, جناب ان لوگوں کو زیادہ جابز میں کوٹا ملے گا جن لوگوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے جنگ لڑی, اور جنہوں نے نہیں لڑی ان کو کم ملے گا. اس قسم کی ایک وہاں پہ جو آپ کو پتا ہے ایک میڈنس چل رہی ہے بنگلہ دیش کے اندر, اور وہاں پہ جس طرح کے انتخابات ہوئے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو اب وہاں پہ حالات بڑے سنگین ہیں, بہت سارے لوگوں کی اموات کی خبریں آ رہی ہیں. وہاں پہ میڈیا کو بند کر دیا گیا ہے, انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا ہے, عالمی سطح پر اس کے اوپر ریئیکشن آ رہا ہے, لوگ فکر مندی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن سچویشن اس وقت حکومت کے کنٹرول میں اس طرح نہیں ہے. حکومت نے غالباً وہاں پہ فوج وغیرہ کو بھی بلا لیا ہے. یہ سامنے آپ ڈان کی خبر بھی پڑھ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش ٹی وی نیوز آف ایئر کمیونیکیشنز وائڈلی ڈسرپٹڈ ایز اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ اسپائک. یہ اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ کیسے ایسے کوٹا بنا سکتے ہیں, اور پھر جس طرح بروٹلی اس کو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, اس کا ایک جو ہے وہ ڈومینو افیکٹ ہوگا کہ جو سوسائٹی کے دیگر طبقات ہیں جو ڈفرنٹ چیزوں سے اس وقت ناخوش ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے, اور پھر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اس کو کم ہونے کے بجائے ایک اس کا اپوزٹ افیکٹ آئے گا. لیکن اس وقت کی جو بنگلہ دیش کی حکومت ہے, چاہے اس کی پاکستان دشمنی ہو, چاہے پاکستان کے مخالف کوئی بیانات دینے ہوں, یا انڈیا سے محبت ہو, جو بھی چیزیں ہوں وہ بڑی جو ہے نا آبویس ہیں, اور سم ٹائم وہ لاجک جو ہے اس میں ہمیں نظر نہیں آتا, اس میں ہمیں نفرت نظر آتی ہے, اس میں ہمیں شیئر جو ہے وہ ڈیزائر نظر آتی ہے کہ بس ہم نے اقتدار کے اوپر قابض رہنا ہے. تو یہ بھی اسی کا ایک تسلسل ہے, اور اس کا ایک نتیجہ پھر آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ بڑے پیمانے پہ احتجاج اس طرح ہو رہا ہے. اچھا, آخر میں چھوٹی سی خبر, توبہ اتنا خوفناک بجلی کا بل ہو سکتا ہے کہ بجلی کٹوانی پڑ جائے. سینئر اداکار, یہ کوئی عام شخصیت نہیں کہہ رہے, عثمان پیرزادہ صاحب سینئر اداکار ہیں, ہدایتکار ہیں, آپ لوگوں نے ان کی فلمیں دیکھی ہوں گی, ڈرامے دیکھے ہوں گے, ٹی وی پہ ان کو دیکھا ہوگا. سمینہ پیرزادہ صاحبہ کے وہ ہسبینڈ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جناب کہ اگر ایسے ہی بل آتے رہے تو مجھے بجلی کٹوانی پڑے گی. اب یہ وہ چیز ہے جس طرح کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بجلی کا یونٹ جو 9 روپے کا تھا وہ 35 روپے کا ہو گیا, جو 22 روپے کا تھا وہ پتہ نہیں 50-60 روپے کا ہو گیا, جو تھوڑا سا زیادہ تھا وہ پتہ نہیں 70 روپے کا ہو گیا. اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے حالیہ عرصے میں, اور کس نے کی ہے؟ اسی حکومت نے کی ہے. اور یہ کہہ رہے کیا ہیں کہ جناب حکومت کی ترقی سے لوگ جو ہیں وہ خائف ہیں, حکومت کی ترقی سے لوگ جو ہیں وہ اس کو لوگوں کو ناپسند ہے, اور اس میں وہ رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں, اور اس لیے آئین ری رائٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ کیا جا رہا ہے, وہ کیا جا رہا ہے. جو بھی ترقی ہو رہی ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے, میرے بھی سامنے ہے. کیا ایسے ترقی ہوتی ہے کہ جناب 2-3 سالوں کے اندر چیزیں اتنی زیادہ ان کی مطلب چیزیں ہوتی ہیں, قیمت میں اضافہ ہوتا ہے, مہنگائی بھی ہوتی ہے, لیکن جو قیامت یہاں پہ برپا ہوئی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ 1 سال کے اندر جو کر دیا گیا ہے, 2 سال کے اندر پھر وہ ہم نے اور اضافہ دیکھا, 3 سال کے اندر اور اضافہ دیکھا. اگر وہی جو میں نے گزشتہ روز آپ کو بتایا تھا, اپریل 2022 جس دن عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی, تو جو بندہ 9 روپے 50 پیسے کی یونٹ پے کرتا تھا, آج وہ بندہ 35 روپے 38 پیسے کی یونٹ دے رہا ہے. جو بندہ 22 روپے فی یونٹ دیتا تھا, آج وہ بندہ 70 روپے فی یونٹ دے رہا ہے. اسی طرح جو 12 روپے کی جس کو یونٹ ملتی تھی, آج اس کو 50 روپے کی یونٹ مل رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی اس سے تنگ ہے. سوسائٹی کے تمام طبقات جو ہیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, جو اصل مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن وہی مسئلہ وہی ہے کہ جناب مشاورت ہو رہی ہے, مخصوص نشستوں پہ مشاورت ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, وہ ہو رہی ہے, حکومت کو بڑا خطرہ ہو گیا. اور حکومت کو کیا خطرہ ہے؟ حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ یہی ہے کہ اگر الیکشن ٹریبیونلز نے کام کرنا شروع کر دیا, سپریم کورٹ نے یہ معاملہ اٹھا لیا, تو ہو سکتا ہے کہ پھر جو حقائق سامنے آئے ان کے مطابق حکومت کو گھر جانا پڑے. تو یہ وہ خطرہ ہے جس کی وجہ سے ایسا ری ایکشن آ رہا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.